अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन और हज़रात, आज डिबेट एट 8 में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं। मुल्क के मौजूदा सियासी मंजरनामे पर बात होगी। आज एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और पाकिस्तान में जब फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के सरबराह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें हर शख्स जो है वो ढूंढने की कोशिश करता है कि मौजूदा सियासी मंजरनामे के हवाले से क्या है। इस हवाले से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कुछ बहुत ही अहम सवालात के जवाबात मिलते हुए नजर आते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जो फैज़ हमीद साहब, साबिक DGI, उनके ट्रायल के हवाले से बहुत सारे सवालात लोगों के जहनों में मौजूद थे। कुछ सवालात के जवाब दिए हैं। फैज़ हमीद के ट्रायल के हवाले से क्या कहा, सुनिए। पाक फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम एक इंतहाई जामे, शफाफ और मजबूत अमल है। इल्जामात की बजाय ठोस शवाहिद और सबूतों की बुनियाद पर काम करता है। 12 अगस्त 2024 को ISPR की जानिब से जारी करदा इलामिये में टॉप सिटी केस में रिटायर्ड ऑफिसर के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर दरखास्त मौसूल हुई। ठोस शवाहिद पर मुबनी तफसीली इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी ने बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया कि मुतल्लिका रिटायर्ड ऑफिसर ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात की खिलाफ वर्जियां की हैं। मुतल्लिका रिटायर्ड ऑफिसर के हवाले से रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात भी सामने आए हैं। अब ये अपने तौर पर एक बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड मामला है कि पाकिस्तान की फौज के और फिर ISI के साबिक सरबराह के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हो रही है और फिर बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल है कि जब ये कार्रवाई होगी तो साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को क्या हकूक हासिल होंगे? क्या उनको अपनी मर्जी का वकील करने का, अपील करने का, इस केस को लड़ने का हक हासिल होगा या नहीं? इस हवाले से क्या कहा गया वो भी सुनिए। जो हमारा मिलिट्री का सिस्टम है, कोर्ट मार्शल का या लीगल सिस्टम है, ये बिल्कुल बड़ी सूरत से काम करता है, लेकिन जो कानूनी और इंसाफ के तकाजे हैं वो मुकद्दम है। तो जिसका भी कोर्ट मार्शल होता है उसको फेयर ट्रायल के, वकील करने के, गवाह पेश करने के, जिरा करने के, सबूत पेश करने के और अपील करने का ये तमाम हक हासिल होते हैं। इसलिए इस पे कोई हतमी टाइम फ्रेम नहीं रखा जा सकता। मैं आपको ये बता दूं, जो भी शख्स इस केस में मुलव्वस होगा वो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रहेगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा हो, चाहे उसकी कोई भी हैसियत हो। पाकिस्तान की पॉलिटिकल ग्राउंड रियलिटीज़ ये बताती हैं कि जितना भी सियासतदान ये कहें कि वो कहीं से डिक्टेशन नहीं लेते या फिर उनके मामलात में कोई मुदाखलत नहीं करता, ये इल्ज़ामात हर वो पार्टी जो अपोजिशन में मौजूद होती है वो फ़ौज के सियासत में मुदाखलत के इल्ज़ामात भी लगाती है और हुकूमत जो है वो इस हवाले से डिफेंड करती हुई नज़र आती है। लेकिन फ़ौज के सियासत के हवाले से जो गुफ्तगू है उसके बारे में क्या कहा वो भी सुनिए। पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फौज है और इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। फौज का हर हुकूमत के साथ पेशा वाराना और सरकारी ताल्लुक होता है, जिसको आइन और कानून के कवायद ज़वाबित में मुनासिब तौर पर बयान किया गया है। ये बात जानना अहम है। अगर फौज में कोई शख्स अपने जाती मफादात के हसूल के लिए काम करता है या अपने जाती फायदे के लिए किसी एक मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो पाक फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है। जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फवाद चौधरी साहब, आपने एक ट्वीट किया, आज की DGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इंदिया मिलता है कि फौज सियासत के मैदान कारज़ार को सियासतदानों पर छोड़कर आगे बढ़ना चाहती है। कहते हैं एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स। अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपकी ये अंडरस्टैंडिंग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, या कौन सी ऐसे नुकात हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिससे आपकी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई? सबसे पहले तो देखना, इमरान खान ने मैं ख्याल 2 हफ्ते पहले ये बात कही कि फ़ौज जो है वो सबकी है और आर्मी चीफ जो है वो न्यूट्रल हो जाए, और बाद में उमर अयूब ने भी बाहर आके ये बात जो है वो की। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे इंटरेस्टिंग या सबसे कह लें कि अहम लाइन मुझे तो यही लगती है कि जो DGI ने भी इसी लाइन को दोहराया है और कहा है कि फ़ौज जो है बतौर इदारा एक उसकी अपनी फंक्शनैलिटी है और हम न्यूट्रल हैं और हमारा किसी पार्टी के लिए या किसी एक फ़र्द के लिए कोई ख़ास हमदर्दी हमारे यहाँ नहीं है। ये एक जो है वो पॉजिटिव है। दूसरा, सच्ची बात है, एक तवील अरसे बाद 9 मई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं था।
تیسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ڈیجیٹل اوپر ٹیررسٹ بھی نہیں تھے. ڈیجیٹل ٹیررسٹ بھی نہیں تھا. پھر یہ بھی نہیں تھا کہ یہ اپنا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر ڈائریکٹ ہٹ نہیں تھی, بلکہ جب ان کے اوپر سوال ہوا کہ عمران خان کا ہوگا تو انہوں نے پہلے میں تو کہہ دیا کہ ہیپیتھیٹیکل ہے, اور میں اس کا جواب انہوں نے اوائڈ کیا, نہیں دیا. تو یہ 3-4 چیزیں تو بڑی مثبت تھیں. میرا یہ خیال ہے کہ اگلی لائن وہ نہ کہتے تو زیادہ بہتر تھا کہ قانون اپنا راستہ خود بنائے گا. یہ لیکن دیکھیں وہ جو گفتگو تھی دونوں معاملات پہ, ایک جنرل باجوہ کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ ایک ڈی جی آئی SI جو ہے وہ کچھ بھی کر رہا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ اس وقت کے چیف اور یہ سب شامل ہوں گے. میں یہ ذرا سنوائیں پروڈیوسر صاحب, عمران خان کے فوجی ٹرائل اور جنرل باجوہ کے حوالے سے جو سوال تھا اس پہ کیا جواب دیے. ISI کا ڈائریکٹ باس ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ پرائم منسٹر ہوتا ہے. تو آپ نے اس وقت کے وزیر اعظم کا تو ذکر نہیں کیا. احتساب کا عمل ہے نا, وہ بالکل شفاف ہے, سخت ہے, کڑا ہے, بٹ اٹ ڈز ناٹ ورک آن ایلیگیشنز. وہ ثبوت و شواہد پہ کام کرتا ہے, یہ نہیں کہ الزامات پہ کام کرتا ہے, وہ ثبوت و شواہد ہوتے کے اوپر کام کرتا ہے. کہ اس میں اگر کوئی بھی فرد, چاہے وہ کسی بھی عہدے پر ہو, کسی بھی رینک پر ہو, اگر وہ قواعد و ضوابط اور قانون کے باہر جاتا ہے تو فوج کا جو سسٹم ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا اور باقی جو ڈسپلن سسٹم ہے, یہ اس کو واپس قانون کے قاعدے میں لے کے آتا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھ بھی رہے ہیں, دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیز ہیپنڈ, کہ کوئی باہر گیا تو واپس اسے لے کے آیا. فواد چودھری صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اب جو عمران خان کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے پی ٹی آئی بھی اس خدشے کا اظہار کر رہی تھی, خان صاحب خود یہ بات بار بار میڈیا کے ساتھ جتنی بھی گفتگو ہوئی اس میں یہ بات کہی, آپ کو لگتا ہے اٹس آف دا ٹیبل ناؤ؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے بات لمبی کر دی نا, جس سے کہ تجزیے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں کہ نہیں, جو نون لیگ کی تو ایک خواہشوں کی تعداد ہی بڑی زیادہ ہے نا. وہ کہتے ہیں عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہو, ثاقب نثار کو بھی اریسٹ کر لیں, باقی جو چیف جسٹس ہیں ان کو بھی اریسٹ کر لیں, اس کے بعد 1.5-2 کروڑ ووٹر جو پی ٹی آئی کا ہے ان میں سے تقریباً 30-40 ہزار کو پھانسیاں دے دیں, باقیوں کو جیلوں میں ڈال دیں, پھر ہم اچھی حکومت کر لیں گے. نون لیگ کا تو ایک بڑی اچھی فلسفی ہے نا جس کے اوپر وہ حکومت کرنا چاہتی ہے. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ آج کی پریس کانفرنس کو مثبت لینا چاہیے, اور ایک جو فوج نے ایک اپنے آپ کو پہلی بار ان چیزوں کے سے اپنے آپ کو فاصلہ کرنے کی کوشش کی ہے, اس کی جو ہے وہ تحسین کرنی چاہیے تاکہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں اور ہم آگے اس میں جو ہے وہ بڑھ سکیں. اسٹیبلشمنٹ ماحول بنا سکتی ہے پاکستان میں. الیکشنز کے بعد جو یہاں پہ بٹرنیس ہے, جو یہاں کڑواہٹ ہے پورے سسٹم میں, اس کو ختم کرنے میں فوج ہی کا رول ہے کہ وہ اس کو کم کرے, اور آج کی پریس کانفرنس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کڑواہٹ کو کم کرنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے. اور اس میں میرا یہ خیال یہی ہے کہ عمران خان کی, دیکھیں ملٹری ٹرائل کا عمران خان کو کیا نقصان ہے, مطلب یہ عمران خان کو کے اوپر پی ٹی آئی کی پالیٹکس کے اوپر کیا قیامت ہو جائے گی اگر ملٹری ٹرائل ہو جائے گا تو. کیونکہ یہ جو اس وقت ملٹری ٹرائل ہے کیا, ملٹری ٹرائل میں صرف ایک ہے کہ جی وہ پروسیڈنگز خفیہ ہوتی ہیں, پتہ نہیں چلتی, یہی ہے نا. باقی جو بھی نیب کے جج بیٹھے ہوئے ہیں یا پہلے جنہوں نے سزا سنائی ہے وہ بیچارے کتنے کا ذات تھے, آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, وہ بھی کہاں سے جو ہے وہ جو ہے, بلکہ یہ تو پھر بھی کوئی میجر کرنل ہوگا, وہ تو صوبیدار جو اس لیول کے اوپر بیچارے جو ہے اس لیول کے اوپر سنتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لہٰذا سزا جو ہے نا انڈیپینڈنس آف ٹرائل تو پہلے ہی نہیں ہے, تو اب خفیہ ہو جائے گا. خفیہ میں تو دیکھیں آپ نے جو کلبھوشن جادیو تھا اس کو آپ نے ملٹری, جب کورٹ نے اس کا ٹرائل کیا تو انٹرنیشنل کورٹ نے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا, آپ اس کو نہیں کر سکے. عمران خان کو ملٹری ٹرائل میں کے لے جانے کا اگر میں آرمی کو یا اپنے فوج کے جو لوگ ہیں ان کو ایڈوائز کر رہا ہوں تو میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ملٹری میں لے جائیں. اس کی وجہ کیا, آپ نے پی ٹی آئی کو بین کرنے کی بات کی, آپ کے اوپر کہاں سے پریشر نہیں آیا. پاکستان اس وقت ایک ایج کے اوپر کھڑا ہے IMF کے پروگرام کے اوپر. اگر آپ کو IMF پروگرام نہیں ملتا آپ ڈیفالٹ کر گئے. شہباز رانا نے تو لکھا ہے کہ آپ پریکٹیکلی تو ڈیفالٹ کر چکے ہیں, لیکن آپ کو ہر حالت میں $7 ارب کا پروگرام ہے وہ آپ کو چاہیے. اب اس کے لیے ویسٹرن بلاک کے کچھ قوانین ہیں. اچھا پہلے ہی ہوتا تھا کہ پاکستان امپورٹنٹ ملک تھا, افغانستان سے لڑ رہے ہیں, اسامہ بن لادن کی لڑائیاں لڑ رہے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے قانون کو ریلیکس کر دیتے ہیں. پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہے, وہ قانون ریلیکس کر دیتا ہے. اب اس وقت کانگریس کی آپ نے دیکھ لیا ہے 307 لوگوں کی وہاں پہ 348 لوگوں کی ریزولوشن آئی ہوئی ہے ادھر پاکستان میں جمہوریت کے اوپر کنسرن کی 367 368. اب وہ
اس ریزولوشن کی موجودگی میں عمران خان کو آپ ملٹری ٹرائل پہ لے جائیں گے. امریکہ پریزیڈنٹ جو بھی ہو, چاہے وہ کیملا ہیرس ہوں, چاہے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہوں, ناممکن ہے ان کے لیے پاکستان کا ویور. آپ مجھے انٹرنیشنل پریشرز تو بتا رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے, برطانیہ سے لے کے, امریکہ سے لے کے, کانگریس سے لے کے, IMF سے لے کے, اس تمام سچویشن میں آپ کی بات پریکٹیکل نظر آتی ہے. لیکن ایک ملک میں وزیر دفاع ہے, خواجہ آصف ان کا نام ہے, کاغذوں کے مطابق وہ چیف ہیں ان سب کے. نوکیا 3310 وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کا سیاسی کنکلوژن یہ ہے کہ ٹارگٹس دینے والا 9 مئی کے فیض حمید تھا, ماسٹر مائنڈ اس میں فیض حمید تھا, عمران خان کے ساتھ رابطے میں تھے. عمران خان اب بھی دنیا کے محفوظ ترین فون نوکیا 3300 کے ذریعے رابطے میں ہیں, فیض حمید کے ساتھ رہے ہیں جب تک وہ انڈر کسٹڈی نہیں گئے. دیکھیں اس میں ایک تو دیکھیں نا, خواجہ آصف صاحب اور احسن اقبال کو نواز شریف کی طرف سے ٹاسک ملا ہوا ہے کہ آپ نے جو عمران خان کے خلاف ایک سخت لائن رکھنی, اور میرا تو خیال ہے کہ عمران خان اور نواز شریف دونوں ایک بڑی شارپ پالیٹکس کر رہے ہیں. نواز شریف نے رانا ثناءاللہ کو کہا ہوا ہے کہ آپ مذاکرات کریں, عمران خان نے محمود اچکزئی کو کہا ہوا ہے کہ آپ مذاکرات کریں, اور عمران خان خود بھی اور پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہم ان سے بات چیت کریں. اور نواز شریف نے اپنے 2-3 وزیر لگائے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہم ان سے بات کریں. تو بات چیت آگے بڑی پازیٹیو ہوئی تو بھی کریڈٹ لے لیں گے, نہیں ہوئی تو بھی کریڈٹ لے لیں گے کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے. تو اٹس اے شارپ پالیٹکس, تو اس کا ایشو نہیں ہے. لیکن خواجہ آصف صاحب جو ہے اتنی فنی باتیں کر رہے ہیں آج کل کہ مطلب ایک کمپنی ہے جس کا نام ایپل ہے, ایک کمپنی ہے جس کا نام سیمسنگ ہے, ایک کمپنی ہے اور دنیا میں موٹرولا, اور کسی زمانے میں وہ بلیک بیری بھی آیا کرتا تھا, بلیک بیری آ کے ختم ہو گئی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ یہ کمپنیاں جو ہے نا, ان کا ایک بجٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں R&D بجٹ, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بجٹ, وہ بلینز ڈالرز کے ہیں. اگر وہ انہیں پتہ لگ جائے کہ پاکستان کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے کہ نوکیا 3300 اصل میں سب سے محفوظ فون ہے, تو وہ تو اپنے آپ کو مٹی کا تیل لگا کے آگ لگا لیں گے. تو یہ ایسے ہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ایک صاحب آ گئے جنہوں نے کہا میں پانی سے گاڑی چلا دیتا ہوں. تو وہ خواجہ آصف صاحب ابھی اس لیول پہ آئے ہوئے ہیں جو اس مکینک کی باتیں کرتے ہیں نا کہ اچھا وہ ملک کے وزیر دفاع ہو سکتا ہے, ان کو کسی نے بریفنگ دی ہو. نہیں, میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں ایسے ایسے لطیفے ہوئے ہیں. میں نے اپنی یہ پہلے میں نے لکھا بھی تھا نیک ڈاٹس کا, یہ بھی اس میں نے لکھا تھا کہ جب یہ پانی کی گاڑی آئی نا تو یہ میں اس وقت کیبنٹ منسٹر تھا, جونیئر تھا گیلانی صاحب کے ساتھ, تو وہ کیبنٹ میں آ گیا. اب وہ وہاں پہ کہیں وہ خورشید شاہ صاحب کہے کہ جی اس کو 5 کروڑ روپیہ دے دیں, اور پتہ نہیں یہ پیٹرول پمپ تھا یہاں پہ, وہ بھی اس کو دے دیں تجربوں کے لیے. تو میں نے ان کو یہاں سپورٹس کمپلیکس میں ٹیسٹ ڈرائیو بھی کر کے دکھائی. میں نے عرض کیا کہ سر بات یہ ہے کہ یہ ایک کمپنی ہے فریری, مرسیڈیز, ٹویوٹا, ہونڈا, ان کے R&D بجٹ پاکستان کے بجٹ سے زیادہ ہے. اگر یہ پانی سے چلنی ہوتی تو پہلے ان کو جو ہے وہ ٹیسٹنگ ہو جاتی. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, یہ پانی سے بھی کبھی جو ہے چل سکتے. اینی وے پاکستان میں اس طرح کے جو ہے نا تماشے وہ لگ بھی جاتے ہیں اور سیریس بھی ہو جاتے ہیں. کیا کیا یہاں پہ آپ کو بتائیں گے جو یہاں پہ تماشے یہ ذرا سمجھائیں کہ خان صاحب کی طرف یہ کہنا, سوری صرف ایک کہ پاکستان کے وزیر دفاع کا یہ کہنا کہ نوکیا 3300 دنیا کا سیفسٹ فون ہے, پاکستان میں اس کے پاکستان کا عالمی سطح پہ کافی مذاق بھی بنے گا, کیونکہ آخر خواجہ صاحب پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بھی انچارج ہیں, ہمارے ساری ایجنسی کے بھی انچارج ہیں. پوچھ لیتا ہے بندہ کسی سے اس طرح کی بات کرنے سے پہلے, پوچھ لیتا ہے. اچھا مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, فواد صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ موجود ہیں فواد چودھری صاحب, سینئر سیاستدان, پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے. فواد چودھری صاحب, یہ سر ہمیں سمجھائیے کہ ہم DGISPR کی پریس کانفرنس کو گزشتہ سیگمنٹ میں ڈسکس کر چکے. یہ جو مسنگ آپ نے کہا کہ 9 مئی اس طریقے سے موجود نہیں ہے, پھر ڈیجیٹل ٹیررسٹ کا تذکرہ موجود نہیں ہے, PTI کے اوپر وہ جو پہلے ڈائریکٹ ہٹ تھی انتشاری ٹولہ, اور اس تناظر میں جو بات ہو رہی تھی, ریٹورک تو نیچے آئی ہے, لیکن کیا یہ واقعی جب ہم سٹیپس دیکھتے ہیں, عمر ایوب آئے, انہوں نے کہا سپہ سالار نیوٹرل ہو جائیں, پھر علیمہ خان آئیں, انہوں نے یہ پیغام عمران خان کا دیا. 22 اگست کی رات کو اڈیالہ جیل کھل گئی اور اڈیالہ جیل میں ملاقات ہو گئی. سنا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی سو رہے تھے, ان کو بھی نہیں پتا تھا. نواز شریف کو تو نہ پتا ہوتا, مریم نواز کو پتا ہونا چاہیے تھا, چیف منسٹر, ان کو بھی نہیں پتا تھا, ان کو بھی نہیں پتا تھا.
تو یہ کیا اس پہ تو اسی کا ناراض ہو گئی نا وہ اسی کا فالو اپ ہے؟ کیا پاسبل ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، میں پہلی بات تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے اکیلے ڈائیلاگ بھی پاکستان کے مسئلہ حل نہیں کر سکتے. ڈائیلاگ تو گرینڈ ڈائیلاگ ہی ہونا ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہی ہوں گی تو آپ معاملہ جو ہے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. سو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا لازمی طور کے اوپر اس ڈائیلاگ میں نہ صرف ان کو کانفیڈنس میں ہونا چاہیے بلکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے اور ادھر چلنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ دیکھو حل کوئی نہیں ہے نا. آپ یہ دیکھیں نا کہ دیکھیں دو ہی طریقے ہیں نا. یا تو پی ٹی آئی میں جس طرح لوگ کہتے ہیں کل کہ جی بہت بنگلہ دیش ماڈل ہونا ہو جائے, لوگ نکل آئیں اور وہ سارا وہاں پہ کرتے ہیں. لیکن دیکھیں ہم بنگلہ دیش نہیں ہیں. ہمارے یہاں وہاں تو 97% جو مسلم ہے, 90% مسلم ہے اور اس کا 97% ایک ہی سیکٹ کا ہے. ہمارے ہاں بہت سیکٹیرین ایشوز ہیں, ہمارے ہاں بہت زیادہ پروونشل ایشوز ہیں. آپ بلوچستان آج جو رہا اتنا زیادہ ڈسکشن کے اندر, کیا اتنے بڑے ایشوز ہیں. ہم اس طرح کی کوئی چیز جو بھی شروع کرے گا اس کا جیتے گا کون, وہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. سو پاکستان کا ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے. سو مائی فیئر از کہ اگر اس طرح کا کوئی کام شروع ہو تو الٹرا نیشنلسٹ جو ہیں وہ کے پی اور بلوچستان میں اور مذہبی شدت پسند پنجاب میں پی ٹی آئی کو بھی محروم کر دیں گے اس فروٹ سے جو کہ اس سے لینا چاہتے ہیں. سو پی ٹی آئی کے حق میں بھی یہ ہے, فوج کے حق میں بھی یہ ہے اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حق میں بھی یہی ہے کہ ہم ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کے ذریعے اپنی جو معاملات ہیں ان کو طے کریں. یہ جب بھی آپ گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ یا گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں, آپ نے سوشل میڈیا پہ پلس دیکھی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی بات کرتا ہے نا گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی, اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہے. نہیں, وہ دیکھیں نا, وہ تو لوگوں کو کیا پتا ہے, یہ باہر بیٹھ کے یا کوئی نام بدل کے ایسے باتیں کرتے ہیں, ان کی اہمیت نہیں ہے نا. ٹرولز نے تو نہیں طے کرنا نا پاکستان کا کیا فیوچر ہے. فیوچر کے لیے تو سیریس لوگوں نے طے کرنا ہے نا. سیریس میں آپ کو کہہ رہا ہوں دو ہی آپشنز ہیں نا, یا تو بنگلہ دیش بن جائے پاکستان یا بات چیت سے طے ہو. لیکن جب آپ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں, یہ رائے آپ کی ہے, چند اور لوگوں کی ہوگی, لیکن اصل میں تو یہ جس کی رائے ہونی چاہیے, کیا وہاں پر یہ سوچ ہے آپ کے خیال میں فوج کی؟ جی نہیں, ہمیں نہیں پتا نا, ہمارا تو کوئی ہے نہیں نا تعلق. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ فوج کا, اگر فوج میں یہ رائے ہوتی تو اب تک ہو چکا ہوتا, گرینڈ ڈائیلاگ شروع ہو چکا ہوتا. لیکن ہمیں نہیں پتا نا, ہمارا تو کوئی ایسا وہاں پہ ریلیشن شپ نہیں ہے, تعلق نہیں ہے. جو بھی لوگ ڈیسیجن میکرز ہیں وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں اور اب تک تو 2 سال میں فیصلے صحیح ثابت نہیں ہوئے. لیکن نا آپ نے عمران خان کو مائنس کرنے کی کیا کوشش نہیں کر لی, آپ نے پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کی کیا کوشش ہے جو نہیں کر لی. اب آپ جو کہ نا اسٹالن تو ہے نہیں کہ 40,000 بندہ پاکستان میں کھڑے کر کے گولیاں مار دیں, تو وہ تو نہیں پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے وہ اس کا ماحول. تو آپ نے چیزوں یا اس سے زیادہ خراب کرنی ہے, آپ 6 مہینے اور لگا لیں اور شوق پورا کر لیں. جس طرح سے جوڈیشری کو ٹکر ماری ہوئی ہے, جوڈیشری کے ساتھ معاملات خراب کر رہے ہیں, جو بھی مشورے دے رہے ہیں کہ ہم نے فتح کر لینا ہے, دیکھیں یہ فتح نہیں ہونا. 25 کروڑ کا ملک ہے, آپ 6 مہینے اور کوشش کرنا چاہتے ہیں, آپ بسم اللہ اور کر لیں. بٹ ناؤ آئی تھنک یہ جو اگلے 30 دن کے اندر یہ جو 2 ایک تو کل ہی آ گیا ہے جو نیب کی ترامیم کا کیس آ گیا ہے جو کل صبح ڈیسائیڈ ہونا ہے. اس کے بعد جو آپ کی منصور علی شاہ صاحب کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے, یہ 30 سپٹمبر تک طے ہونا ہے. یہ بھی تو میرا یہ ابھی اس میں طے ہونے والی کیا بات رہ گئی ہے؟ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو لانا چاہتے ہیں نا, شاہ صاحب کو روکنے کی تو پوری کوشش ابھی بھی جاری ہے. یہ تو ایسے ہی ہے نا اوپر سے میٹھا بننا, لیکن منصور علی شاہ کو روکنے کے لیے پوری کوششیں کر رہے ہیں, نمبر بھی پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. اگر وہ کر لیں گے اور ادھر سے یہ کر لیں گے. اصل میں تو 2 بڑے واقعات ہیں نا. پہلا تو ہے کہ جوڈیشری میں جو یہ کو کرنا چاہتے ہیں ایک ججوں کے خلاف, کیا اس میں کامیاب ہو پاتے ہیں فائز عیسیٰ صاحب کی مدد سے. اور دوسرا یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ 28 سپٹمبر تک ہم کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے. یہ جو 30 سپٹمبر تک یہ جو 2 ایونٹس ہیں یہ پھر اگلی پالیٹکس بتائیں. نیب ترامیم کیس کا حوالہ دیا, میں اس کو بعد میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا, بٹ سنس دیٹ ہیز کم اپ, یہ نیب ترامیم کا فیصلہ پی ٹی آئی کو کیا سوٹ کرتا ہے؟ خان صاحب مقدمہ جیت جائیں تو انہیں سوٹ کرتا ہے, کیونکہ اگر خان صاحب مقدمہ جیت جاتے ہیں تو جتنے کیسز بند ہوئے تھے وہ دوبارہ سے کھل جائیں گے, یعنی کہ جتنے لوگ اب عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کیسز کھل جائیں گے. اور اگر خان صاحب کیس ہار جاتے ہیں تو خان صاحب کے کیس ختم ہو جائیں گے. سوٹ کیا کرتا ہے؟ خان صاحب کے لیے تو بہترین ہے, وہ کیا کہتے ہیں جو جیت گئے تو بازی مات نہیں, جو ہار گئے تو جو جیت گئے تو کیا کہنا, جو ہار گئے تو بازی مات نہیں.
تو سمپل بات ہے، خان صاحب کا تو کیس یہ ہے کہ جناب یہ غلط ترمیم ہوئی تھی. اگر عمران خان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف، زرداری، یہ جو میرا خیال ہے تقریباً 80 کے قریب بلکہ 500 ریفرنسز ہیں، یہ سارے بحال ہو جائیں گے. اس میں سب سے خوفناک ریفرنس جو ہے وہ جعلی اکاؤنٹس کا ہے جو آصف زرداری صاحب کے اوپر ہے، اور پیپلز پارٹی کی ساری لیڈرشپ جو ہے اس میں پھنستی ہے. اور اگر یہ ختم ہو جاتا ہے، عمران خان کے خلاف ہار جاتا ہے، تو پھر یہ القادر وغیرہ اور یہ سارے جو ہے یہ فارغ ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ عمران خان کو ادھر چلے جائے گا، بیکاز اس کے اندر لکھا ہوا ہے نا کہ کیبنٹ ڈیسیژن تو نہیں، یعنی ون ون سچویشن ہے عمران خان پی ٹی آئی کے لیے. پی ٹی آئی کے لیے تو بڑی زبردست ون ون سچویشن. اچھا آپ نے تذکرہ لیکن کیا، میں آپ کو بتاؤں یہ بڑا ہی مشکل ہے کہ نیب ترمیم میں عمران خان کیس جیتے، اس لیے کہ جتنے کیس کھلنے ہیں پھر اس کے اوپر تو جو ہے وہ کوئی حکومت چلے کرنے کو کوئی کام تو ہوگا نا. یہ بتائیں آپ نے کہا کہ بنگلہ دیش والی سچویشن نہیں ہو سکتی، نہ پی ٹی آئی کو سوٹ کرتی ہے، یہ خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے آج. یاسمین راشد 75 سال کی عورت اور کینسر سروائیور ہے، اسے جیل میں رکھا ہوا ہے. مجھے سبق سکھانے کے لیے 7 ماہ سے بشرا بی بی کو جیل میں رکھا ہوا ہے. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ طاقتور کے سامنے کھڑا ہونے کی جرت کیسے کی. یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ سائفر کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کیوں کی. اوپر بیٹھ کر فیصلہ کرنے والوں کے اربوں ڈالرز بیرون ملک ہیں. اب یہ سپریم کورٹ کا بیڑا غرق کرنے لگے ہیں تاکہ الیکشن فراڈ سامنے نہ آ جائے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آج بتا رہا ہوں ملک انقلاب کی جانب جا رہا ہے. انہیں 8 فروری کے خاموش انقلاب سے جاگ جانا چاہیے تھا. تو آپ کی پریڈکشن سے ہٹ کر ایک ڈیفرنٹ پریڈکشن ہے. کوئی ڈیفرنٹ پریڈکشن نہیں ہے. دیکھیں عمران خان کی جو ہمت، جرت اور جس طریقے سے انہوں نے جیل کاٹی ہے، اسی کی وجہ سے تو آج یہ مقام آیا ہے نا. عمران خان تو اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے نا، باقیوں کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا ہے. عمران خان نے صرف جگہ دینی ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو یہ سپیس دینی ہے کہ پولیٹیکل پرسیکیوشن نہیں ہوگی اور ہم ایک نظام بنائیں گے. دیکھیں نا، انقلاب کی جب آپ بات کرتے ہیں، اور عمران خان نے جس طرح کہا 8 فروری کا جو سافٹ ریولوشن تھا، پی ٹی آئی کو صرف سافٹ ریولوشن سوٹ کرتا ہے. اگر عمران خان کو بھی اگر یہ لوگ کوئی جا کے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ نکل آئے اور یہ کر دیں وہ کر دیں، وہ غلطی پہ. کوئی پی ٹی آئی جو ہے وہ ہارڈ ریولوشن نہ پی ٹی آئی لیڈ کر سکے گی، نہ پی ٹی آئی اس میں ونر ہوگی. یہ دیکھیں ہمیں سوٹ ہی یہ کرتا ہے، پاکستان کو بھی، پی ٹی آئی کو بھی، اور پاکستان میں اس وقت جو حکمران ہیں ان کو بھی، کہ ہم ایک پیسفل ریزولوشن کی طرف بڑھیں. دس از دا اونلی وے فارورڈ. ادروائز دیکھیں بلوچستان آپ کی جو اس وقت الٹرا نیشنلسٹ ہیں وہ بہت مضبوط ہو چکے ہیں. خیبر پختونخوا جو ہے وہ اس میں بہت برا حال ہے. 84 بلکہ اب آج کی شہادتیں لگا دیں تو 85-86 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں آپ کے 1 مہینے کے اندر. تو یہ تو غریبوں کے بچے مر رہے ہیں، اور اب یہاں پہ جو ہے وہ ہم ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک پاکستان نیڈز اے سافٹ ریولوشن اینڈ دیٹ ول کم تھرو اے گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ. گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ سے آئے گا تو یہ جو جلسے ہیں، یہ جلسے یہ انشور کر پائیں گے کہ اس سٹیج پر پہنچ جائیں. 8 ستمبر کا جلسہ اناؤنس کیا ہے، اور اب تو سنگجانی کا جو وینیو ہے وہ بھی الاؤ ہو گیا. ٹھیک ہے نا، انہیں جلسہ کرنے دیں. جلسے پہلے بھی ایسے روکے ہوئے انہوں نے، کیا ضرورت ہے؟ آپ جائیں گے جلسے میں؟ کیوں نہیں، ضرور جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو جس طریقے سے وہ این او سی پہنچا تھا اڈیالہ جیل، ابھی کینسل نہیں ہوگا؟ اب نہیں کینسل نہیں ہوگا، یہ تو کمٹمنٹ تھی اس وقت. تو یہ چل ہو جائے گا، جلسہ اچھا ہو جائے گا. صرف یہ ہے کہ یہ پنجاب وغیرہ میں روکیں گے. ظاہر ہے بیسک ایشو تو پنجاب کا ہے نا. پنجاب کو انہوں نے جو ہے وہ بڑا زیادہ عذاب ڈالا ہوا ہے، اور پنجاب میں صرف وہ لوگ جو ہیں وہ کیمپینیں کر سکتے ہیں جو یا تو ایفیڈیوٹ دے کے آئے ہوئے ہیں، اور یا جن کی سمجھتے ہیں کہ کیپیسٹی نہیں ہے. باقی تو پنجاب میں لوگ جو ہیں ان کو کوئی الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی ایکٹیویٹی کر سکیں. صحیح. اچھا، سپریم کورٹ کے حوالے سے آپ نے تذکرہ کیا، تو یہ سپریم کورٹ آپ کے خیال میں ابھی بھی یہ آن دا ٹیبل ہے؟ حکومت کیسے کرے گی نمبر پورا اگر اس نے آئینی ترمیم لانی ہے؟ دیکھیں جی، پوری کوشش کر رہے ہیں. عرفان قادر صاحب نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس اور پیکج جو ہے وہ اس کو انہوں نے ڈرافٹ بھی کیا. وہ ڈرافٹ جو ہے انہوں نے زرداری صاحب سے اور ان سب سے کر آ کے جو ہے وہ رکھ بھی لیا ہے. پہلے انہوں نے ابھی نور عالم صاحب سے یہ امینڈمنٹس جو ہیں یہ پیش کروائی ہیں، جو کہ ایکچولی کوئی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، کوئی ان کا اتنی ابھی فی الحال کوئی ایسی امپورٹنس نہیں ہے اس کی. لیکن یہ کوشش پوری کریں گے کہ ججز کو مدت ملازمت میں توسیع دیتے ہیں 3 سال کی، یا یہ جو سینئر موسٹ جج ہے اس کا پینل بنا کے نمبر 4-5 پہ جانا چاہتے ہیں چیف جسٹس کے لیے. اب منصور علی شاہ صاحب سم ہاؤ
ان کے کل 2 بیان دیے ہیں رانا ثناء اللہ نے اور عرفان صاحب صدیقی صاحب نے، تھوڑے سارے سافٹ دیے ہیں، بٹ دے آر پلئنگ پالیٹکس ود سپریم کورٹ، اور ان کا خیال ہے کہ اس سے ہم دبا لیں گے. منصور علی شاہ سے مسئلہ کیا آپ کے خیال میں؟ حکومت کیا فیئر کر رہی ہے؟ کیونکہ ایک بات کی خواجہ آصف نے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ سرگوشیاں سن رہے ہیں کہ وہ اکتوبر میں آ جائے گا ہمارا چیف جسٹس، اور پھر 8 فروری کی پٹیشن پڑی ہوئی ہے، نبڑ لوں گے انہوں نے. پھر لیکن رانا ثناء اللہ اور عرفان صدیقی نے تو کہا ہے کہ ان کے وہ جانتے ہیں منصور علی شاہ صاحب کو، اور وہ کبھی بھی اس گیم میں نہیں آئیں گے. اور دیکھیں آپ نے بھی اتنا طویل عرصہ کورٹس کو جو ہے وہ کور کیا ہے، یہ جو معاملہ ہے شاہ صاحب کا، وہ کبھی بھی کوئی وہ نہیں جائیں گے، آؤٹ آف وے نہیں جائیں گے. ان کو نون لیگ کے رہنما کالی بھیڑیں کہیں، ان کو کہیں بے ضمیروں کا ٹولہ، ان کو کہیں کہ ہم آئینی ہاتھوں سے نمٹ لیں گے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ ایسا نہیں کریں گے؟ نہیں، وہ نہیں کریں گے. بیسیکلی وہ ٹھنڈے آدمی ہیں اور وہ اپنی اس کے مطابق کریں گے. لیکن میں بڑا حیران ہوا ہوں جس طریقے سے مطلب ایک میڈیا گروپ کو پورے نے اس کے خلاف ایک پوری کیمپین چیف جسٹس کے خلاف جو ہے وہ چلائی. پھر اس کے بعد انہوں نے پورا ایک ماحول بنانے کی کوشش کی، لوگوں کو جو ہے وہ فون کیے گئے کہ نہیں یہ ہونا چاہیے، اور پھر شاہ صاحب کے خلاف جان بوجھ کے افواہیں جو ہیں وہ پھیلائی گئیں، عطر من اللہ صاحب کے خلاف، یہ سارے لوگوں کے خلاف. غیر ضروری تھا، کوئی ضروری نہیں تھی. جج صرف ایک تو نہیں ہے نا، یہ طارق محمود جہانگیری ہیں، آپ ان کے کب سے جانتے ہیں؟ آپ وکیل تو آپ بہت سالوں سے. طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں وہ دیکھیے، اچھا یہ جو سارے جج ہیں، سچی بات ہے ان کا پی ٹی آئی سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ان کی اپوائنٹمنٹ جب ہوئی تھی تو کیا یہ بات درست ہے کہ جسٹس بابر ستار اور جسٹس طارق محمود جہانگیری، ان دونوں کے بارے میں کوئی بہت اچھا اوپینین نہیں تھا پی ٹی آئی کا؟ یہی تھا نا، یہ ہوتا ہے کہ جی یہ ذرا لبرل ججز ہیں اور پروگریسو ہیں اور یہ وہ، اور کیا ہونا ہے پی ٹی آئی میں تو اتنا ہی جانتے ہیں لوگ. تو 12 لیکن یہ سچ ہے کہ طارق محمود جہانگیری صاحب جو تھے ان کو ایڈوکیٹ جنرل تھے نا پی ایم ایل این کے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کے بڑے قریبی جہانگیری صاحب تعلقات تھے. اعظم بیچارے کی کوئی سنتا ہی کوئی نہیں ہے، وہ اپنا ہے، وہ ہمارا ظاہر ہے بھائیوں کی طرح ہے، لیکن انفارچونیٹلی لا منسٹر، اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ لا منسٹر وغیرہ ہے کیوں ہیں اگر ان کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے. تو آپ نے اتنی بڑا کیریئر ہے آپ کا، اتنی بڑی آپ کی مطلب قد ہے لا میں، تو آپ کروڑوں روپے کی پریکٹس بھی چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ ایک ملازموں کی طرح آپ ہر بات مانی جا رہے ہیں، آپ کی کوئی بات مانتا کوئی نہیں ہے. طارق جہانگیری کو آپ نے خراب کیا. خود میں 7 مہینے جیل میں رہا ہوں، اور یہ جو ساری پارٹی ہے نون میں، جو ہمارے دوست بھی تھے، لوگ بھی تھے، سب نے مجھے یہی کہا یار ہماری چلتی کوئی نہیں ہے یہاں پہ، تو ایک جو ہے وہ لوور لیول کے آفیسرز جو ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں. تو میں حیران ہوں کہ یہ وزیر بنے ہوئے ہیں، حکومتوں میں ہیں، چلتی ان کی کچھ ہے نہیں، تو یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ صحیح. بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے. بات جو نون لیگ کی طرف سے اس وقت مکسڈ میسیجنگ ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف، اور مذاکرات ہونے نہ ہونے کے بیچ میں کہانی پھنسی ہے. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. فواد چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. فواد چودھری صاحب، آپ نے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی مذاکرات کی بات کی. یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اس کا معاملے کا نتیجہ جو بھی نکلنا ہے وہ آخر کار چاہے لڑ لیں، احتجاج کر لیں، کورٹ کھیل لیں، وکیل کھیل لیں، جلسہ کھیل لیں، وہ ہونا ہے مذاکرات کی میز پہ. یہ ہچکچاہٹ اتنی کیوں ہے؟ یہ مذاکرات کی میز سے پہ آنے کے لیے کوئی تیار ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا؟ تحریک انصاف کبھی میسیجنگ ڈیفرنٹ کرتی ہے، کبھی نون لیگ. اب پہلے بات آئی کہ غیر مشروط مذاکرات کے لیے میاں صاحب نے اوکے کر دی ہے. اب رانا ثناء اللہ وضاحت دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو انتشاری ٹولہ ہے پی ٹی آئی، ان کے ساتھ تو بات نہیں ہوگی. دیکھیں میرا تو خیال ہے کہ سمپل، جس طرح ابھی میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ دیکھیں نا پالیٹکس ہو رہی ہے، اور عمران خان نے محمود اچکزئی صاحب کو کہہ دیا کہ آپ بات چیت کریں، اور باقی پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ضرورت. اور اسی طریقے سے یہ جو ہیں اپنے لوگ نون لیگ والے، ان میں احسن اقبال اور یہ کہہ رہے ہیں خواجہ آصف کہ نہیں جی ضرور ہو ہی نہیں سکتی، اور رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے کرنی ہے بات چیت. سو پارٹیز نے اپنے ایک بفرز کریٹ کیے ہیں کہ یہ ہو تو ہم یہ کہہ سکیں، یہ ہو تو ہم یہ کہہ سکیں. تو آئی تھنک یہ تو ایک پالیٹکس ہے. لیکن اگر یہ بات چیت سے حل ہونا ہوتا تو آپ بات چیت تو اس تمام فیز کے دوران کر چکے ہیں نا.
کس فیز؟ ایک مرتبہ یہ جو جتنا رجیم چینج کے بعد سے نہیں، خان بات چیت میں صاحب مئی کے مہینے میں اپریل کے آخر میں ایک مذاکرات ہوئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہنے پر، آپ اس کا حصہ تھے، وہ سکٹل ہوئے. جب آپ سیاستدان اس معاملے کا حل بیٹھ کر نہیں نکال سکے تو آج کیسے آپ پر یقین ہے کہ بیٹھ کر آپ نکال؟ نہیں، لیکن وہ بھگتا بھی تو ہے نا، نہیں نکال سکے تو. دیکھیے مذاکرات تو کامیاب ہو گئے تھے. مذاکرات میں تو سمپل ایک ہی پی ایم ایل این کی کنڈیشن تھی کہ بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو ان کے بے شک آپ 10 دنوں کے بعد الیکشن کروا دیں. اور شاہ محمود قریشی صاحب، علی ظفر، میرا، ہم سب کا خیال تھا، بلکہ اس کے بعد ہم ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے پاس اکٹھے ہوئے جہاں ساری ہی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اور سوائے ڈاکٹر شیریں مزاری کے ساری پارٹی کا خیال تھا کہ ہمیں جو ہے اس کے اوپر ہاں کہہ دینی چاہیے اور بالکل الیکشنز جو ہیں وہ ہمیں ڈیٹ جو ہے وہ کمٹ کر رہے ہیں. 30 تاریخ کو آئی بلیو 30 جولائی کو پی ایم ایل این اسمبلیاں توڑنے کے لیے تیار تھی اور ان کا کہنا تھا کہ آپ 24 سپٹمبر کے بعد، کیونکہ 16 آئی بلیو سپٹمبر جو تھی وہ بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ تھی، تو انہوں نے کہا 24 سپٹمبر اور 30 کے دوران جو ہے وہ آپ الیکشن کروا لیں. اور مجھے نہیں، ویسے ابھی تک میری نہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ تو نون لیگ کو سوٹ ہی نہیں کرتا تھا، کیونکہ یہ تو بات طے تھی کہ میاں صاحب نے آنا ہے جس وقت بندیال صاحب نے چلے جانا ہے، تو وہ افورڈ کر سکتے تھے کہ ایسا الیکشن کے میاں صاحب پاکستان نہ ہوتے؟ نہیں، لیکن اگر وہ کمٹمنٹ کر رہے تھے اور وہ اناؤنس کر رہے تھے تو پھر اگر وہ نہ آئیں یا نہ آئیں وہ تو پھر بعد کی بات تھی نا. نواز شریف آ بھی سکتے تھے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ شروع اسی وقت سے تھی، 2 سال پہلے سے ہی اسٹیبلشمنٹ تو ساتھ ہی تھی، تو اس میں کیا پرابلم تھا ان کا؟ وہ آ جاتے الیکشن، وہ اپنی کیمپین کر لیتے، وہ لڑ لیتے، وہ بہتر تھا ان کے لیے اس وقت. صحیح. گوئنگ بیک ٹو دا ٹاپک وی سٹارٹڈ فرام، فیض حمید صاحب ایک ریٹائرڈ افسر اپنی اس ریٹائرڈ ہونے کے بعد کی کیپیسٹی میں کیا پاسبلی جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کو فائدہ دے سکتا ہے، یا وہ اس پوزیشن میں ہیں فیض حمید کے ان کے جو تعلقات ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے؟ ہمارے ایک جنرل مسعود اسلم صاحب تھے، کور کمانڈر تھے پشاور کے، تو جب وہ بعد میں دوبارہ ایک آپریشن لانچ ہوا پشاور میں تو میں نے جنرل صاحب سے کہا سر آپ نے اتنا بڑا آپریشن وہاں پہ لانچ کیے ہوئے ہیں، کمانڈ کیے ہوئے ہیں، تو آپ یہ جو نئے آپریشن ہو رہے ہیں کوئی اس میں آپ سے کوئی کنسلٹیشن یا بات نہیں، کسی نے کوئی رائے لی ہو، کچھ لیا؟ اس نے کہا چودھری یہ جدوں فوج چو ریٹائر ہو جائے دے نا وہ بعد نہ وہ ادھر دیکھ دیں نہ یہ ادھر دیکھتے ہیں. جب فوج میں ریٹائر ہو جاتا ہے نا بندہ پھر آپ نے آپ پہ ہی ہوتا ہے، اور وہ کوئی ایسی اس میں جو ہے نا وہ اس میں کوئی. لیکن حکومت ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی حکومت کے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ فیض حمید جو ہے حکومت سپریم کورٹ کو کنٹرول فیض حمید کر رہے ہیں، بات یہ ہے کہ حکومت ہائی کورٹ کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں. بات یہ ہے حکومت کی وش لسٹ تو بہت لمبی ہے، یہ تو فوج نے بیٹھ کے دیکھنا ہے کہ وہ حکومت کی اتنی بڑی وش لسٹ کو کیسے میٹ ویٹ کرے گی. مطلب وہ تو کہتے ہیں ثاقب نثار بھی ان کے تھے، فلانا جج بھی تھا، فلانا بھی تھا، اور پورا اتنا بڑا جناب وہی چلا رہے تھے اور سب کو چلا رہے تھے. یہ باقی انٹرنل ایشو ہے، وہ اپنا ایک چل رہا ہے، وہ دیکھ لیں گے جیسے انہوں نے اس کو کرنا ہے. بٹ آئی بلیو دیٹ یہ بھی ایک ایسا ہی ایشو ہے جو آگے چل ویسے اس سارے ماحول میں کہ جب حکومت کے لوگ اہم وزراء لنک کر رہے ہیں فیض حمید کو ثاقب نثار کے ساتھ، اور ثاقب نثار انگلینڈ تھے اور وہ واپس آ گئے ہیں، ان کی واپسی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں تو وہی نا، تو یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تو نون لیگ کی خواہشیں تھی نا کہ وہ بھی نہیں آئیں گے، وہ بھی نہیں ہوگا. اٹس لائک اے ریٹرک، ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور کے اوپر جو ہے وہ اب یوز کیا جا رہا ہے. ویسے میری اگر اب پرسنل میری اوپینین یہ ہے کہ آئی تھنک اسٹیبلشمنٹ ول ریئلائز سونر دین لیٹر کہ جو بھی چیزیں ہوں آپ نے انسٹیٹیوشن کے اوپر جو جس قسم کا اس وقت گورنمنٹ اپنے ریسورسز استعمال کر کے ایک انسٹیٹیوشن کے حوالے سے جو نیریٹو بنا رہی ہے نا، یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. اور اس سے نتیجے میں ایک انسٹیٹیوشن کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. کہاں لیکن ISI ہم کہہ رہے تھے دنیا کی سب سے بڑی زبردست پائے ایجنسی ہے، ان کا پروفیشنل جو کنڈکٹ ہے، ورک ہے، اس کو ہم اتنا ڈسکس کر رہے تھے. اور اب اتنی نیگیٹو جو کیمپینز ISI کے اوپر اور فوج کے اوپر چل رہی ہیں، اسپیشلی ISI کے اوپر چل رہی ہیں، دے ہیو ٹو تھنک کہ یہ نیریٹیوز جو ہیں ان کو کیسے ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے. بیکاز اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان کا ایشو نہیں ہے، انٹرنیشنلی اس کو ظاہر ہے کہ کیمپین سپانسر ہو رہی ہیں، باہر بیٹھے ہوئے لوگ
جو ہیں وہ اس میں استعمال ہوتے ہیں اور وہ یہ کیمپینز بنا رہے ہیں کر رہے ہیں اور ان کو تقویت ملتی ہے جب خود ڈیفنس منسٹر آ کے ایک اس کو جو ہے وہ پش کر دیتا ہے چیزوں کو. تو جب اگر ڈیفنس منسٹر کو یا تو الفاظی ایک سمجھانی پڑے گی کہ آپ نے کرٹیسائز بھی کرنا ہے اپنا پروپیگنڈا بھی کرنا ہے تو لیکن آپ نے انسٹیٹیوشن کو بھی جو ہے وہ اس میں سے ایبزالو کرنا ہے تاکہ یہ اس کو دشمن اس کا فائدہ نہ اٹھا سکیں. سو اٹس اے ویری تھن لائن بٹ آئی تھنک اس کے اوپر کام کرنا. اچھا وقت کم رہ گیا, آپ کی حکومت بھی ڈیل کرتی رہی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, یہ ابھی کیا آپ کے خیال میں پرابلم ہے؟ سب کچھ تو کر دیا, ہر قسم کا ٹیکس لگا دیا, جو مہنگائی کا طوفان کریٹ ہوا ہوا ہے, سبسڈی نہیں دے سکتے, وہ ابھی وہ 14 روپے یونٹ والا معاملہ بھی واپس کروا دیا آئی ایم ایف نے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی جو گارنٹیز ہیں صرف یہی آپ کے خیال میں باٹل نیک ہے کہ دوست ممالک جو ہیں وہ رول اوور 37 ماہ کا دے دیں تو بس ہو جائے گا, یا کوئی اور بھی آپ کے خیال میں پرابلم؟ مین چیز تو یہ ہے نا کہ پاکستان کی امپورٹنس نہیں ہے اس وقت. آئی ایم ایف کہتا ہے ہم آپ کو پیسے دیں گے, آپ وہ پیسے اٹھا کے چائنا کو دے دیں گے تو ہمیں پیسے واپس کیسے ملیں گے؟ تو آپ پہلے اپنا حساب کریں چائنا کے ساتھ. چائنا کہہ رہا ہے اچھا پہلے آپ سعودی عربیہ سے اتنا کر لیں. اب یہ ایک ٹرائنگل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, سعودی عربیہ, چائنا, پاکستان. امریکہ اور ویسٹرن بلاک پاکستان کے لیے سائن آف کرنے کو تیار نہیں ہے. تو جھگڑا تو یہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو آپ دیکھیں نا, ابھی برٹش پرائم منسٹر بنے شہباز شریف صاحب نے کوشش کی کہ ان کو فون پہ مبارک ہی دے دیں, انہوں نے آگے سے فون پہ مبارک نہیں دی. اسحاق ڈار آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں, وہ لنڈن کے دورے کے اوپر گئے ہوئے ہیں, انہیں مل کون رہا ہے وہاں پہ؟ نائب وزیر خارجہ. وزیر خارجہ بھی نہیں مل رہا. اینڈریو میچلز اور لارڈ غالباً طارق, انہوں نے طارق بیچارہ جو ہے وہ تو اس کا کیا اس طرح کی امپورٹنس ہی نہیں ہے نا, اس نے تو اپنا ایک ایشو اٹھانا ہوتا ہے مائنورٹیز کے ساتھ, یہ ہو رہا ہے, وہ تو اپنے انٹرسٹ میں ملے گا نا. لیکن the problem is that no significant British politician is right at this moment is even ready to shake hand with Ishaq Dar, who is the deputy prime minister. آپ امریکہ کا آپ مجھے بتائیے کہ کوئی لاسٹ جو بڑا وزٹ ہوا ہے وہ آرمی چیف کا ہوا تھا الیکشنوں سے پہلے کا, اس کے بعد نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا. وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ. فواد چودھری آپ ساتھ موجود تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.